वस्सला- वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई व अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व हबीबना व अज़ीमना व क़ाइदना व मुर्शिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बेहद खुशी और मसरत की बात है कि आज हम दूसरी मजलिस में बैठे हैं जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के पेश नज़र 2 हफ्तों में हम इसे मुनक़िद नहीं कर सके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बहरान है, इसका जल्द से जल्द खात्मा हो और फिर से इस खित्ते में अमन व अमान वापिस आए। जो पहली मजलिस हुई थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि इल्म कलाम जो है या जो अकीदे तहाविया है, इल्म अकीदा जो है उसे हम इल्म कलाम कहते हैं। कदीम ज़माने में इसका नाम अल-फ़िक़्हुल अकबर था, यानी अकीदे को अल-फ़िक़्हुल अकबर कहते थे। और तज़किये नफ्स के इल्म को इल्मुल औसत कहते थे, यानी जो दरमियानी दर्जे का इल्म है। आला इल्म जो है वो अल-फ़िक़्हुल अकबर, वो अकीदा, क्रीड और कलाम का इल्म है। और दरमियानी दर्जे का इल्म वो अ, जो इल्मुल औसत है या फ़िक़्हुल औसत है, वो तज़किये नफ्स और सफ़ाई क़ल्ब और तहारत नफ्स का इल्म है। और तीसरा दर्जा अल फ़िक़्हुल असग़र है, और वो जो है हमारे रोज़मर्रा के मसाइल, तहारत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मसाइल, ये फ़िक़्हुल असग़र है। अलबत्ता चूंकि हमारी ज़रूरतों का ज़्यादातर ताल्लुक इसी फ़िक़्ह से होता है, तो जब भी हम लफ्ज़ फ़िक़्ह को बोलते हैं तो उससे मुराद शरई मसाइल और अहकाम ही मुराद लिए जाते हैं। इसीलिए इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अक़ीदे पर पहली किताब, और गालिबन उम्मत में लिखी जाने वाली पहली किताब है, तो उसका नाम उन्होंने अल-फ़िक़्हुल अकबर रखा, जिसमें इस्लामी अकायद का उन्होंने बयान किया। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये किताब हमने शुरू की है, और इस आज इंशाअल्लाह ताला हम उसके टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे। मिस्र में ये पैदा हुए 854 ईस्वी को, और हिजरी के एतबार से 239, 239 हिजरी में ये तहा नाम की एक जगह पर मिस्र में पैदा हुए, और उसी के निस्बत से ताल्लुक से तहावी कहलाते हैं। और वहीं पर आपका मदफन भी है। आपकी वफात 321 में हुई, यानी ये बिल्कुल सल्फ़े सालिहीन का जमाना था। 933 ईस्वी मुताबिक 321 हिजरी में आपकी वफात हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी जो है इस किताब को गैर मामूली तौर पर जो है शोहरत दी। हम आपको बता चुके हैं कि अकीदा क्या है। अकीदा के बारे में, फर्म बिलीफ दैट करिस्पॉन्डेंस टू एग्जिस्टिंग एविडेंस, ऐसी ऐसा यकीन जाजिम कि जिसके लिए हमारे पास जो है वो प्रूफ हो, और जो हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके मुताबिक हो। ये बात हम पिछली बार हम आपको बयान कर चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि ये जो अकीदा है हम बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्नत से लेते हैं, और कुरान और सुन्नत में जो है इसके बारे में बहुत सारी आयतें उतरी हैं जिसमें अकीदे की वजाहत की गई है। कुरान करीम की एक बेहद सूरह बकरा की जो आयत नंबर 49 और 50 है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, ये नेकी ये नहीं है कि आप पूरा पश्चिम की तरफ रुख करके नमाज पढ़िए, बल्कि ये नेकी है कि अल्लाह पर ईमान लाए, और आखिरत पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए, और नबियों पर ईमान लाए। तो गोया इस आयत में आप समझे ईमान बिल्लाह, ईमान बिल यौमिल आखिर, ईमान बिन नबीन, ईमान बिल किताब
اور ایمان بالملائکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم جو ایمان مجمل میں جو اور ایمان مفصل میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اس میں جو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، اس میں آخری چیز کو چھوڑ کر اس آیت کریمہ میں تمام عقیدوں کے پوائنٹ کو، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ کا بیان قرآن کی مختلف آیات اور صورتوں میں کیا گیا ہے۔ تو اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے انسان کی شکل میں اور آپ سے پوچھا کہ مل ایمان ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتومنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و تومنا بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو گویا اس حدیث شریف میں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اور تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، اس میں وضاحت سے ان ایمان کے پوائنٹس کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو سورہ بقرہ کی 54 اور 49 اور 50ویں آیت میں آئی ہے، اور اس میں ایمان بالقدر کا بیان کیا گیا ہے۔ علم کلام، اس علم کو فقہ اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور نام جو ہے وہ علم کلام ہے۔ علم کلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا عقیدے کا مسئلہ جو ہے متنازع فی ہوا، جس پر اختلاف ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، اور نئے کئی فرقے وجود میں آئے، وہ مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی غیر مخلوق ہے، یعنی یہ کریچر ہے یا غیر کریچر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور اس کی تمام صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور اس کے تمام جو ہے اسماء اور صفات جو ہے وہ بھی قدیم ہے۔ تو اگر کلام قرآن کریم جو کلام الہی ہے، اگر وہ اللہ کی صفت ہے تو قدیم ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق ہے تو وہ حادث ہے اور بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے سب سے پہلے معتزلہ نے جو ہے اٹھایا، اور یہ پہلا اسلامی گروپ تھا جو فارم ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا فرقہ تھا جس نے اس کلام کے موضوع پر عام مسلمانوں سے اختلاف کیا، اور اس فرقے کا بانی واصل بن عطا تھا۔ اور واصل بن عطا ابتدا میں ایک بہت اچھا مسلمان تھا، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور ان کا شاگرد تھا واصل بن عطا۔ لیکن اس علم کلام کے موضوع پر اور جو گناہگار مسلمان ہیں ان کی آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا، ان دو موضوع پر جو ہے اس نے امام حسن بصری سے جو ہے وہ اختلاف کیا، اور ان کی مجلس کو چھوڑ دیا، یعنی اعتزل مجلسہ، ان کی مجلس سے الگ ہو گیا۔ اعتزال کہتے ہیں الگ ہونے کو، تو وہ لوگ معتزلہ کہلائے، اور یہ سب سے پہلا یہ فرقہ ایسا تھا جو عقل کو جو ہے زیادہ ترجیح دیتا تھا، جبکہ دین کا نام جو ہے وہ نقل اور ٹریڈیشن ہے۔ صرف ریشنلٹی جو ہے وہ دین کا نام نہیں ہے، اور ہم صرف ریشنلٹی کے ذریعے سب کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام ایک ریشنل دین ہے، مگر پھر بھی جو ہے ہم ریشنلٹی کو جو ہے نقل پر جو ہے ترجیح نہیں دے سکتے۔ ٹریڈیشن اور ریشنلٹی، ہم دونوں کے درمیان اسلام بیلنس کر کے چلتا ہے، مگر معتزلی یہ کہتے تھے کہ ہر بات جو ہے ہم عقل سے طے کریں گے۔ اور دوسری بات جو مشہور تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، دیکھیے قرآن کی دو حیثیت ہے، جب ہم قرآن بولتے ہیں تو ایک تو اللہ کا کلام، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے پاس جو ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے، تو ہمارے پاس جو کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ہے یہ یقیناً حادث ہے، کیونکہ اس کا کاغذ، اس کی سیاہی، اس کی جلد، یہ سب حادث ہے، اور یہ سب خط فنا ہونے والی، مگر جو کلام ہے، جو صفت الہی ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ مگر معتزلہ نے قرآن کے مخلوق اور حادث ہونے کا قول کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی کتاب اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت واضح طور پر جاتی ہے۔
ایک جو بڑا اختلاف انہوں نے کیا وہی عقل کی پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، ریشنلٹی پر پوری طرح سے جو ہے ان کی آئیڈیالوجی بیس کرتی تھی۔ نتیجے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدے سے جو ہے، اسلام کے بنیادی عقیدے سے متصادم ہے، کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کا خالق ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جیسے جیسے ارادہ کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہمارے اعمال کی تخلیق کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نیت ہماری ہوتی ہے، پختہ ارادہ ہمارا ہوتا ہے، مگر یہ مٹی کا بنا ہوا جسم جو ہے یہ کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا، کریٹ نہیں کر سکتا ہے۔ دراصل بنیادی طور پر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر ہماری نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت جو ہے وہ ہمارے اعمال کو تخلیق کرتی رہتی ہے۔ چونکہ نیتیں ہماری ہیں، ارادہ ہمارا ہے، لہٰذا ہمیں اچھے اعمال پر ثواب ملے گا اور برے اعمال پر وہ ملے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ جو مین پوائنٹ تھے، یہ پہلا اسلامی فرقہ تھا۔ پہلا تو کہ وہ ریشنلٹی کو جو ہے پریفرنس دیتے تھے ٹریڈیشن پر، دوسرا یہ کہ قرآن کو مخلوق مانتے تھے، تیسرا جو ہے وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، چوتھا یہ ہے کہ یہ مانتے تھے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ گنہگار مسلمانوں کو، گنہگار یعنی جو بڑے فساق و فجار ہیں جنہوں نے فسق و فجور کیا اور گناہ کبیرہ کیا، ان کے بارے میں معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ منزلتم بین منزلتین، یہ جنت اور جہنم دونوں کی منزل کے درمیان میں رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ تو یہ اس تمہید کے بعد جو ہے، اس تمہید کے بعد جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقیدہ تحاویہ کے ٹیکسٹ کو پڑھیں، اور اس میں عقیدہ تحاویہ میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 105 عقیدے کا ذکر کیا ہے، بے حد آسان زبان میں کیا ہے، بے حد واضح زبان میں کیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ ہر مسلمان اس کو پڑھے، اس لیے کہ اسلام میں ایمان جو ہے یہ کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہماری میراث ہم کو اپنے والدین سے ملتی ہے، ہمیں مکان والدین سے ملتا ہے، ہمیں کلچر والدین سے ملتا ہے، تہذیب والدین سے ملتی ہے، زبان ہم کو والدین سے ملتی ہے، مگر ہمیں عقیدہ جو ہے والدین سے نہیں ملتا، بلکہ ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے، ہمیں عقیدے کو جاننا پڑتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ خاص کر کے ہندوستان کے ریجن میں یہاں فقہ کا ڈومینیشن تھا، یعنی جو جیورسٹ تھے اور اسلامک جورسپروڈنس جو ہے یہ اس کا غلبہ تھا، تو مدرسے میں فقہ کی زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، دارالفتہ میں فقہ پر ہی کنسنٹریٹ کیا جاتا تھا، اور علم عقیدہ میں جو ہے بس ایمان جو ساتوں کلمے ہیں ہم ان کو یاد کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ایمان کی ضرورت پوری ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں شعور کے ساتھ ایمان لانا ہے، سمجھ کے ساتھ ایمان لانا ہے، اس لیے کہ عقیدہ کہتے ہیں اعتقاد جازم کو، اعتقاد جازم کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد رات ہوتی ہے، آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، آگ جلا دیتی ہے۔ اس طرح جو عقیدہ جازم ہے اور جس کا پروف بھی ہمارے پاس ہو، وہ جو ہے ایمان کہلاتا ہے، لہذا ضروری ہے۔ اور چونکہ عقیدہ تحاویہ یہ بے حد کمپیکٹ کتاب ہے، اور جس میں اللہ رب العزت اور اسلام کے تمام عقائد کے بارے میں بے حد ساری اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ میں آپ کو ابھی میں نے بھیجا بھی ہے، یہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن کس نے کیا ہے۔ یہ عقیدہ تحاویہ کا ٹرانسلیشن ہے انگلش میں۔ میں عقیدہ تحاویہ جو ہے امام تحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا آغاز جو کیا ہے، جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے، چونکہ عقیدہ تحاویہ میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں وہ تو ہر ایڈیشن میں ایک ہی ہیں، مگر عقیدہ تحاویہ کتاب کی شروعات کرتے وقت کئی ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ
ہم ٹیکسٹ عربی میں بھی پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ کا انگریزی ترجمہ بھی بتائیں. ہو سکتا ہے کہ شعیب صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا ہوگا. ہے نا ایسا شعیب صاحب؟ جی ہلو. سر، یہ پی ڈی ایف شیئر کر دی ہم نے. شیئر کر دیا ہے. تو جی سر. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس عظیم اور گریٹ جو ہے ورک کو جو ہے شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین. In the name of Allah, the gracious, the merciful, whose help we seek. وَبِهِ نَسْتَعِينَ, whose help we seek. All praise is due to Allah, the Lord of the universe, the Lord of the worlds. تو یہاں یہ پہلا جو ہے پہلی عبارت ہے کتاب کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حاذا ذکر و بیان عقیدت اہل سنہ والجماعہ. This is a clear presentation of the creed of Ahl Sunnah wal Jamaa. Creed of Ahl Sunnah wal Jamaa. اور یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ جو ہے وہ کہاں سے انہوں نے لے لیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علی مذہب فقہاء الملہ, according to the doctrine of the jurist of the امت. یہاں ٹرانسلیشن میں ریلیجن لکھا ہے لیکن یہ اصل متن میں فقہاء الملہ لکھا ہے, یعنی ملت اسلامیہ کے فقہا کے مطابق جو ہے یہ عقیدہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. اور وہ کون فقہاء ملت اسلامیہ ہیں؟ اسلامک جو ملت اسلامیہ کے اسلامک نیشن کے وہ کون جیورسٹ ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں. ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی, وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی ہیں. اور ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری ہیں. وہ ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی, ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری اینڈ ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی, may Allah be pleased with them all. تو یہ عقیدہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی. امام یوسف جو حنفی جو فقہ ہے وہ انہی تینوں فقہاء کرام کی ترتیب کردہ ہے. اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف جو عباسی عہد میں چیف جسٹس تھے اور اپنے زمانے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امت کے سب سے بڑے عالم تھے. اور امام حسن شیبانی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے اور امام یوسف کے بھی شاگرد تھے. امام اعظم کے بھی شاگرد تھے اور امام یوسف کے بھی شاگرد تھے. فقہ حنفی کی کتاب میں ان دونوں کو جو ہے اگر جب کہتے ہیں صاحبین تو اس سے مراد ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ساتھی یعنی امام یوسف اور امام حسن الشیبانی کی. اور جب کہتے ہیں شیخین تو اس سے مراد ہوتی ہے ابو حنیفہ اور امام یوسف, چونکہ یہ دونوں امام حسن شیبانی کے استاذ ہیں. تو جب بھی حنفی فقہ کی کتابوں میں شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ہیں, چونکہ یہ دونوں استاذ تھے امام حسن شیبانی کے. اور جب کہا جاتا ہے صاحبین تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام حسن شیبانی مراد لیتے ہیں. اور ایک اصطلاح ٹرمنالوجی اور ہے, کہیں کہیں آپ کو کتاب میں لکھا جائے گا طرفین یعنی دو طرف, استاذ والی بھی طرف اور شاگرد والی بھی طرف. تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام حسن شیبانی دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں بہت ہی مشہور اور متداول اصطلاح ہے. تو گویا یہ عقید طحاویہ جو تمام امت کے تمام فرقوں نے جسے قبول کیا, اس کی بنیاد جو حنفی فقہاء کرام اور ائمہ اعظام اور مجتہدین کرام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد کے جو عقیدہ ہے, جو ان کا ڈاکٹرین ہے, اس پر یہ کتاب بیس کرتی ہے. وما یعتقدون من اصول الدین, اور یہ تینوں حضرات جو اصول دین میں سے جو اعتقاد رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دین رکھتے تھے, جو عقیدہ رکھتے تھے, اس کا بیان
ہم اس کتاب میں کرتے ہیں. اینڈ واٹ دے believe regarding the fundamentals of the religion and their faith in the Lord of the worlds. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دین کے بارے میں ان تینوں بزرگوں کا جو عقیدہ تھا. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی تھے. انہی اساتذہ ڈائریکٹ تو ان سے شاگردی نہیں تھی مگر ان کے فقہی مذہب پر تھے. لہٰذا عقیدے میں بھی انہی تینوں بزرگوں کے اقوال کو انہوں نے اس کتاب میں درج کیا ہے. مگر اس طور پر لکھا ہے کہ امت کے سارے فرقے جو ہے وہ خاص کر کے اہل سنت والجماعت کے تمام گروپ ان عقیدوں پر اتفاق کرتے ہیں. پہلی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ توحید یعنی مونوتھیزم. توحید جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے اور ہمارے عقیدے میں جو سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید آتی ہے اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑا اور اہم عقیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی کلام نہیں کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. چونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک فطری امر ہے اور کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود میں کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ انسانی عقل سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. مگر پھر بھی ہم آپ لوگوں کی تقویت کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت کے لیے ہم کچھ باتیں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تو وجود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ موجودگی کے بارے میں بے شمار دلائل نہ صرف مسلمانوں نے پیش کیے ہیں بلکہ یونانی مفکرین نے بھی اللہ کے وجود پر بہت سارے دلائل دیے ہیں. مغربی مفکرین نے جو ہے انہوں نے بھی بہت سارے دلائل دیے ہیں اور ان دلائل میں جو سب سے مشہور دلیل ہے وہ کنٹنجنسی کی ہے. یعنی ممکن کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ ممکن ہے. اور وجود جو ہوتا ہے ایگزسٹنس جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے: واجب، ممکن اور مستحیل. واجب وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور مستحیل وہ ہے جس کا نہ ہونا ضروری ہے اور ممکن وہ ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری. وہ کنٹینجنٹ ہے، اس کا ہونا نہ ہونا وہ ممکن ہے. تو پہلی دلیل یہی ہے کہ یہ ممکن ہے، کائنات پوری ممکن ہے. اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر تھا. مگر یہ کائنات ہو گئی تو اس کے لیے کوئی کاز چاہیے، اس کے لیے کوئی سبب چاہیے. اور وہ سبب جو ہے وہ سبب ممکن نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ سبب واجب اور اس کا ایگزسٹنس جو ہے وہ کمپلسریلی ہوگا اور فار ایور ہوگا. یعنی وہ ممکن نہیں ہوگا بلکہ وہ واجب الوجود ہوگا. وہی جو ہے وہ سبب ہے جو اس ممکن کو وجود میں لانے کا محرک اور ریزن اور کاز ہے. اس کے علاوہ دو آرگومنٹ جو مطلب کاز اور ایفیکٹ کو ہم جانتے ہیں، سائنٹیفکلی جانتے ہیں کہ ہر جو ہے ایفیکٹ کے لیے ایک کاز ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو everything that exists in the universe has a cause for its existence. کہ جو بھی کائنات میں جو چیز موجود ہے وہ اپنے ہونے کے لیے پیچھے ایک سبب رکھتی ہے، ایک کاز رکھتی ہے. سمجھ رہے؟ اور ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ جو ہے وہ انفینٹی تک چلا جائے گا. ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ انفینٹلی جو ہے یہ کاز اور ایفیکٹ کا سلسلہ چلا جائے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ضرور رکے گا اور آخری سبب ہوگا جس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کاز جس کو کسی اور کاز کی ضرورت نہیں ہے. The chain of causes cannot continue infinitely. یعنی کانٹینیوسلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں، لگاتار نہیں ہو سکتے ہیں. Therefore there must be a first uncaused cause. یعنی ایک ایسا سبب چاہیے کہ جس کا اپنا کوئی سبب نہیں ہے. اور یہ بڑی ہی لاجیکل بات ہے چونکہ یہ کاز اور ایفیکٹ کا چین جو ہے وہ
لامتناہی نہیں جا سکتا، ہمیں ہمیشہ چلتا نہیں جا سکتا، لہذا ایک کاز ایسا ماننا پڑے گا کہ جو ان کازڈ ہے، اور وہی واجب تعالی ہے، وہی اس کائنات کا خالق مالک ہے، اینڈ دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالی دا ایگزالٹیڈ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں نے جو ہے دا فرسٹ کاز کا یہ عقیدہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کو یونانی گریک جو فلاسفر ہیں انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، تو بہت سارے گریک فلاسفر نے اس کو جو ہے استعمال کیا ہے، اور امام غزالی نے بھی اس یعنی دلیل سببیت کہتے ہیں، اس کو امام غزالی نے بھی استعمال کیا ہے۔ جو اس کائنات کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ اس قدر پرفیکٹ ہے کہ وہ یہ پرفیکشن جو ہے یہ بھی ایک منظم، ایک ایسی قدیر، مالک، سمیع، بصیر ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس نے اس کمپلیکیٹڈ سسٹم کو جو ہے ایجاد کیا ہے، اور اس کمپلیکیٹڈ سسٹم کو جو ہے وہ کانٹینیوس لے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پوری کائنات میں جو ہے وہ ایک خاص قوانین پر چلتی ہے، پانی جو ہے اوپر سے نیچے آتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کا پانی ایسا ہوتا، پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں جہاں بھی آپ پانی ڈالیں گے وہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ ہوا جو ہے وہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا قانون ہے کہ کہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں، اللہ کی فطرت میں، اللہ کی اس صنعت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کہیں کہا گیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی چینج جو ہے تم نہیں پاؤ گے۔ اس دلیل کو جو ہے، اس دلیل کو دلیل النظام کہتے ہیں، دلیل النظام والاتقان، یعنی یہ نہ صرف یہ اس میں ایک زبردست قسم کا سسٹم چلا ہے، اسے ہم کہتے ہیں آرگومنٹ آف آرڈر اینڈ ڈیزائن۔ یہ کائنات کی ڈیزائن اور اس کائنات کا آرڈر جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی نگراں ہے، اور اس کو کوئی چلانے والا ایک بڑا ہی مدبر حکیم ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہ دوسری مشہور دلیل دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دلیل فطرت بھی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ دنیا کا انسان کہیں ہو، مطلب صرف ہندوستان کا نہیں، عرب کا نہیں، مسلمان ملکوں کا نہیں، یورپ کے لوگوں کو بھی جائیے، اگر انہیں کوئی غم پڑتا ہے تو دراصل کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہ بے ساختہ جو ہے کسی قدیر اور مقتدر شخصیت کی طرف وہ انسان متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک فطرت کی دلیل ہے، فطرت کی دلیل ہے کہ جب بھی ہمیں غم ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ جب ہمیں خوشی، قرآن میں بار بار اس بات کو بتایا ہے کہ جب بھی یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جب یہ لوگ جو ہے ان کے پاس نعمت ہوتی ہے تو یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر جب بھی ان پر غم پڑتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کو ہم دلیل فطرت کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے جو ہے یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے ایک محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک مقتدر شخصیت ہے، لہٰذا اگر وہ دشواری میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے تو اس کی پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دلیل کو بھی جو ہے بہت سارے علماء نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود جو ہے، وجود پر جو ہے استدلال نہیں کیا ہے، چونکہ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ اتنا یقینی کنفرم ہے کہ اس کو بیان کرنے کی اور اس کو ذکر کرنے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے الا وفی کل شیء لہو آیتن تدل علی انہ واحد، کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی ہے، جو وہ نشانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ بنانے والا ایک ہے، وہ بنانے والا یکتا ہے، فرد ہے، سمد ہے، وہ یکتا اور یگانہ ہے، کوئی اس کا جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ کائنات کے ذرے ذرے میں یہ دلیل موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں یہ دلیل موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کائنات اتنی بڑی ہے، کائنات اتنی منظم ہے، اس میں جو قوانین جو ہیں، اس میں جو رولز نیچر کے چل رہے ہیں وہ کس قدر پرفیکٹ ہیں،
پرفیکٹ ہیں، انہیں رول کو سامنے رکھے ہم نے ہوائی جہاز بنائے، میزائل بنائے، یہ تمام راحت اور اس کی چیزیں بنائی. یہ سب بنیادی طور پر یہ سارے قواعد جن کی بنیاد پر یہ ساری دنیا کی آسائش کی چیزیں بنی ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن کی چیزیں ہوں، چاہے وہ نقل و حمل اور آنے جانے کے وسائل ہوں، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو، جو بھی ہو، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر ان قواعد پر بیسڈ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں بنا کے رکھا ہے. سب فزکس کے تمام قاعدے جو ہے وہ اسی کائنات سے ہم سے لیے گئے ہیں، اور انہیں فزکس کے قاعدوں کے ذریعے ہم نے کئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے. تو اتنی جو ہے باریک بینی سے بنایا ہوا یہ نظام جو ہے وہ بلا شبہ کسی خدائے حکیم و بصیر و سمیع و قدیر کے بغیر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا. اور کائنات کی ہر شے میں اس بات کی دلیل. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی ایک ملحد شخص تھا، اور اس نے زبردست قسم کا ہنگامہ مچایا بغداد میں کہ صاحب یہ کائنات بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے نیچر نے بنایا ہے. سمجھے؟ وما یہلکنا الا الدہر، جیسے کہ بعض عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور زمانہ ہی اس نے ہم کو پیدا کیا اور زمانہ ہی ہم کو مار دے گا. سمجھے؟ اور یہی زمانہ جو ہے وہ کائنات ہے، یہی ہے حقیقت ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. نیچر، جس کو بعد میں اور بھی لوگوں نے اس آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کیا، اور ہندوستان میں آزادی سے پہلے ہندوستان میں بھی ایک فرقہ بنا تھا جس کو ہم نیچری کہتے تھے، نیچری فرقہ. نیچری فرقہ وہ بھی، اس کا بھی تقریباً عقیدہ یہی تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نیچر کا بنایا ہوا ہے، اس میں کسی خدائے قدیر و سمیع و بصیر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ ہر زمانے میں تھے. جس طرح ہر زمانے میں اللہ کے وجود کو ماننے والے تھے، اللہ کے وجود کے منکرین بھی ہر زمانے میں تھے. تو ایک شخص نے اعلان کیا کہ نہیں صاحب، کوئی ہم کو خدا کا وجود جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا. چنانچہ بادشاہ نے، خلیفہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ تم اس سے مناظرہ کرو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو کل بلا لیجئے، میں کل ان سے مناظرہ کروں گا اور ان کو خدا کا وجود ثابت کروں گا، خدا کا وجود ثابت کروں گا. اگلے دن وہ شخص جو ہے بالکل ٹائم پر آ گیا. بہت سارے لوگ، وزراء، عمراء، بادشاہ اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ سب بھی جو ہے وہاں شریک ہو گئے. بہت سارے بغداد کے لوگ بھی جا کے وہاں ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے جو ہے وہ عالم تھے. چنانچہ اب آپ کا انتظار ہونے لگا. تھوڑی دیر ہوئی مگر آپ تشریف نہیں لائے. جیسے جیسے دیر ہوتی گئی ویسے ویسے جو ملحد تھا وہ شور مچانے لگا کہ صاحب وہ آپ کے مولانا وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے، وہ ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ ان کو آنا چاہیے تھا، میرے سامنے آ کے اعتراف کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور وہ فرار ہو گئے. بادشاہ کو، خلیفہ کو بھی بڑا ایمبریسنگ محسوس ہوا کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ کیوں وقت پر نہیں آئے. کافی دیر ہو گئی اور وہ ملحد جو ہے وہ بار بار جو ہے پریشرائز کر رہا تھا کہ بھئی اب وہ نہیں آئیں گے، لہٰذا مناظرہ کو ختم کیا جائے، اب مناظرہ کا اعلان ختم کیا جائے اور ہماری جیت کا اعلان کر دیا جائے. اور تقریباً یہ ماحول بننے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ بھئی ابو حنیفہ آ رہے ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جو ہے وہ محفل میں داخل ہوئے. تو سب سے پہلے اس ملحد نے کہا کہ بھئی اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے خدا کے وجود کی تو تم آ کے بتا دیتے، اعتراف کر لیتے، اپنی شکست مان لیتے. تم یہ کیا طریقہ ہے کہ تم 2 گھنٹے سے ہم کو یہاں بیٹھالے ہوئے ہو، آ نہیں رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً فوراً جو ہے کہا کہ بھئی میں بالکل وقت پہ آنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تاخیر کروں، بلکہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں آپ سے بھی پہلے یہاں پہنچ جاؤں، چونکہ یہ مسلم حکومت ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، میں مسلمانوں کا عالم اور رہبر ہوں، تو مجھے پہلے ہی آنا چاہیے تھا. مگر عجیب بات ہوئی میرے ساتھ کہ جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلا کہ میں سڑک سے پھر خلافت کے دربار تک آؤں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ جو گزشتہ رات کے برخلاف میرے گھر کے سامنے ایک دریا بہ رہا تھا. اس سے پہلے وہ دریا کبھی بھی نہیں تھا. اب میں پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا دریا میں کیسے پار کروں. ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر بھی نہیں آیا، اور وہ دریا جو ہے وہ بڑی تیزی سے بہ رہا تھا. میں اپنا گھوڑا لے کے اگر اس میں اترتا تو میں بہ جاتا، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو ملحد شور کرنے لگا کہ دیکھیے یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، ایسے کام نہیں چلے گا، یہ آپ بہانہ کر رہے ہیں اپنے دیر سے آنے کا، اپنے لیٹ ہونے کے لیے اس طرح کے بہانے مت کیجیے. امام اعظم نے کہا بھائی سنو تو. پھر کہنے لگے ایسا ہوا کہ اچانک جو ہے
ہم اس میں ایک بہتا ہوا پیڑ جو ہے دریا میں آیا اور ہمارے گھر کے سامنے رک گیا، اور اس پیڑ سے بڑے بڑے لکڑی کے تختے خود بخود بننے لگے، اور وہ تختے خود بخود آپس میں جڑ گئے، تو ایک ناؤ کی شکل اس نے اختیار کر لیا۔ میں جلدی سے اس پہ سوار ہو کر پھر بھاگ کے آیا ہوں، اسی وجہ سے مجھے آنے میں اتنی دیر ہو گئی۔ وہ ملحد کھڑا ہوا اور بڑے ہی مضحکہ خیز انداز میں اس نے کہا کہ جناب یہ سب بہانے مت تراشیے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو دریا رات میں نہیں تھا وہ صبح صبح اچانک ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی کا پیڑ جو ہے وہ خود بخود تختوں میں تبدیل ہو جائے اور تختے خود بخود کشتی بن جائیں، اور اس کشتی وہ کشتی میں آپ بیٹھ جائیں اور وہ کشتی بغیر کسی ملا اور پتوار کے جو ہے آپ کو دریا پار کرا دے؟ ایسا ممکن ہے؟ امام اعظم نے کہا کہ اب تم اپنی شکست قبول کر لو، تم خود بخود ایک دریا کے وجود کو نہیں مانتے، خود بخود ایک کشتی کے وجود کو نہیں مانتے، اور خود بخود اس پوری کائنات کے وجود کو مانتے ہو، اس پوری عظیم الشان کائنات کو خود بخود مانتے ہو، بغیر خالق کے مانتے ہو، جبکہ ایک دریا کو بغیر خالق کے نہیں مانتے، ایک کشتی کو تم بغیر خالق کے نہیں مانتے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کا ایک عقیدہ، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، یہ جو قانون سببیت کا تقاضا ہے اور قانون امکان کا تقاضا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں۔ لہذا یہ چیز اتنی مشہور اور معروف تھی کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید اور صفات سے آپ نے بیان شروع کیا۔ فرماتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ۔ We say about the oneness of Allah, believing in the guidance of Allah, relying on the guidance of Allah, that Allah is one without any partner۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ عقل کا تقاضا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا بھی عقل کا تقاضا ہے، اور خود قرآن نے اس کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر اس کائنات میں اگر خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے، ایک خدا واحد کے علاوہ اور خدا ہوتے، تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی، ڈسٹرائے ہوتی۔ ایک بنانا چاہتا، دوسرا بگاڑنا چاہتا، ایک پرموٹ کرنا چاہتا، دوسرا ڈیموٹ کرنا چاہتا، تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ برباد ہو جاتی۔ اور عقلی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی جو ہے ایفیکٹ کے لیے ایک ہی کاز ہوتا ہے۔ آپ دو لوگ مل کے بجلی کا بٹن آن نہیں کر سکتے، بجلی کا بٹن کسی ایک ہی نے آن کیا، بھلے ہی دونوں لوگوں نے انگلی ساتھ لگائی، مگر جو اوریجنل کاز تھا وہ کوئی ایک ہی رہا ہو۔ اور فلاسفرز کہتے ہیں، یعنی فقہاء اور متکلمین حضرات، یعنی علم کلام کے جو ہمارے علماء ہیں، یہ بھی جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی کاز کے لیے ایک ہی جو ہے وہ افیکٹ چاہیے، لہٰذا دو خدا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ ایک خدا جو ہے کوئی ایک پلانٹ بنانا چاہتا ہے، اب یا تو دوسرا خدا وہ پلانٹ نہیں بنانا چاہتا، تو یہ بڑی مشکل ہوگی، دونوں میں سے ایک کامیاب ہوگی، دوسرا ناکام ہو جائے گا، جو کامیاب ہوگا صرف وہی خدا ہے، دوسرا خدا نہیں۔ یا آپ کہیے کہ دونوں مل کے اس کو بنانا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب دونوں مل کے اس کو بنائیں گے تو ایفیکٹ کسی ایک ہی کا ہوگا، تو جس کا ایفیکٹ ہوگا وہ خدا ہوگا، اور جس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا وہ اسے ہم عربی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش جو آلریڈی حاصل ہو چکی ہے، ایسی چیز کو پانے کی کوشش جو پہلے سے آپ پائے ہوئے ہیں۔ آپ ایسی چیز کو پانے کی کوشش نہیں کر سکتے جو آپ پہلے سے پا چکے ہیں، یہ محال ہے، امپاسبل ہے۔ تو دو خدا ہو ہی نہیں سکتے، یہ ضروری ہے، یعنی یہ ہماری عقل جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا واحد ہے، اکیلا ہے۔ اور اس بات کو تمام صرف اسلامی نے نہیں بلکہ گریک فلاسفرز نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا واحد ہے۔ تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ، یعنی گویا اللہ کے وجود پر انہوں نے بات نہیں کی،
یہ نہیں کہہ رہے کہ نقول فی وجود اللہ، اللہ کے ایگزسٹنس کے بارے میں، چونکہ ایگزسٹنس جو ہے وہ بالکل فطری ہے، اور بالکل جسے ہم عربی میں بدیہی کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ توحید کی بات انہوں نے کی، نقول فی توحید اللہ معتقدین بلیونگ ان دا گائیڈنس آف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیک کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رکھیے کہ انسان کام کرتا ہے، مگر اس کام کی توفیق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کی توفیق نہ دے تو کبھی بھی ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کچھ کام نہیں کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پاتے۔ دراصل ان دونوں کاموں میں اللہ کی توفیق کا ہی فرق ہے، جو کام ہو جاتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہو، اللہ از ون وداؤٹ اینی پارٹنر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، یہ میں آپ کو بتائیں کہ یہاں پر نمبرنگ نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں میں یہ نمبرنگ کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے کہ ان اللہ واحد ولا شریک لہ۔ توفیق کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ توفیق کے لحاظ سے عربی میں توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب، یعنی آپ کے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو مینز فراہم ہو جائیں، یہ توفیق ہے۔ یعنی کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو مینز آپ کو چاہیے، اس مینز کا ملنا جو ہے یہ توفیق الہی کہلاتی ہے۔ لہذا ہر کام سے پہلے اللہ کی توفیق جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، چونکہ اس توفیق کے بغیر جو ہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے بھی شروع کیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔ کیا رکھتے ہیں کہ کیا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی واجب الوجود ہے، اس کا وجود جو ہے وہ کمپلسری ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وہ خالق کائنات ہے اور کائنات کا بنانے والا ہے اور کائنات کا چلانے والا ہے۔ سمجھیے اس کو، کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ سب توحید کے ارکان ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ چونکہ جو واجب الوجود ہے، سمجھیے، واجب الوجود جس کا ایگزسٹنس کمپلسری ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایگزسٹنس کی شروعات نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ شروعات ہے تو اس سے پہلے اس کا ایگزسٹنس نہیں پایا جائے گا، تو وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا ہے، وہ ازلی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی گویا وہ واجب بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا وجود ہوا۔ واجب تو یہ ہے کہ جس کا وجود ہمیشہ سے ہو۔ وہ تو ممکن ہے کہ جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ممکن وہ ہے جو نہیں ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اور پھر نہیں ہوتا ہے۔ تو ممکن میں یہ تبدیلی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ایسے ہونے کے کاز لگ جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اور جب مٹنے کے کاز اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو وہ مٹ جاتا ہے۔ ایک گھر بنایا جاتا ہے پھر پرانا ہو جاتا ہے، تو مٹنے کے کاز اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو وہ گر کے فنا ہو جاتا ہے۔ تو جو واجب الوجود ہے، جو مستحیل الوجود ہے، جس کا وجود امپاسبل ہے، وہ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اور جو واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ممکن الوجود، جو وجود کی جو ایگزسٹنس کی جو تیسری جو ہے ٹائپ ہے، ممکن الوجود، وہ پوری کائنات ہے کہ پہلے نہیں تھی، عدم معدوم تھی، اب موجود ہے، اور بعد میں پھر یہ معدوم ہے، پھر قیامت میں یہ معدوم ہو جائے گی۔ تو گویا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی تخلیق کرے گا، حشر میں دوبارہ ہم لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو گویا جو ممکن الوجود ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے، اور اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن مستحیل الوجود اور واجب وجود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مستحیل الوجود نہ کبھی تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا، اور واجب الوجود ہمیشہ تھا، ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ وہی رب تبارک و تعالی، ان اللہ، اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اور قرآن کریم میں اس کے لیے بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کی 4 آیت میں فرماتا ہے هو الواحد القہار. سورہ بقرہ کی 171ویں آیت میں فرماتا ہے وہ الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے. هو الواحد القہار، وہ واحد اور قہار ہے، یعنی سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی 22ویں آیت میں فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ زمین آسمان میں خدا کے علاوہ، خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ اگر اور بھی معبودان ہوتے تو یہ فاسد ہو جاتے، یہ مٹ جاتے، ڈسٹرائے ہو جاتے. اور لا شریک لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، سمجھے؟ وہ فرد ہے، صمد ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. لم یلد، اس کا کوئی اس کے ماں باپ نہیں ہے. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ ہمسر ہے، آپ ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو آپ کا جو پیئر گروپ ہے وہ آپ کا ہمسر ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو جو پیئر گروپ ہے وہ آپ کا ہمسر ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، چونکہ وہ تنہا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، باقی سب مخلوق ہیں. وہ تنہا معبود ہے اور باقی سب عابد ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی وہ تنہا رب ہے، باقی سب مربوب ہیں، تو اس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. یہی بنیادی طور پر توحید، مونوتھزم اور یہی اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں. اسی لیے جب وہ کفار جو ہے قیامت میں اٹھیں گے تو وہ سورہ شعراء میں ہے کہ وہ کہیں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم معبودان باطل کو خدا کے شریک ٹھہراتے تھے، خدا کے برابر ٹھہراتے تھے. تو برابر کرنا، شریک کرنا ایک ہی معنی میں، نہ کوئی خدا کا برابر ہے نہ کوئی خدا کا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام کرنے کے لیے یہ جو اس نے فرشتے بنائے ہیں، جو اس نے یہ بنائے ہیں، یہ اب اس کی اپنی شان قدرت ہے. اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اسے نہ فرشتوں کی حاجت ہے، نہ انبیاء و مرسلین کی حاجت ہے، نہ عوام کی حاجت ہے. وہ سب کچھ اپنی ذات سے کر سکتا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. تو یہ پہلا عقیدہ ہے، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالی واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اگلا عقیدہ ہے ولا شیء مثلہ، یہ نمبر 2 عقیدہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل یہ عقیدہ ہے کہ لا شیء مثلہ، اللہ تعالیٰ کے یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، 1200 سال پرانی یہ کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ولا شیء مثلہ، اور اللہ کی طرح کچھ نہیں. خیال رکھیے گا، اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے. بلکہ آپ آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کیا اس کی مثل نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے اللہ اس کے خلاف ہے، یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بہت ہی مشہور علماء اہل سنت والجماعت کا مقولہ ہے، آپ چاہیں تو ریکارڈ ہوگا تو اس سے آپ یاد بھی کر لیجئے گا، کل ما خطر ببالک فاللہ خلاف ذالک، فاللہ خلاف ذالک، کل ما خطر ببالک، جو بھی تصور آپ کے دل و دماغ میں آئے، جو بھی خیال آپ کے دل و دماغ میں آئے، فاللہ خلاف ذالک، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف. لا شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی طرح کوئی شے نہیں ہے اور وہ سمیع، سننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. مگر دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو آنکھ ہے، ہماری جارحہ جس طرح ہے اس نہیں. ہم نہیں تصور کرتے وہ کیسے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، چونکہ وہ تو جسم و جسمانیات، مکان اور مکانیات سب سے پاک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی چیز تصور نہیں کر سکتے جو مکان کے باہر ہو، یعنی اسپیس کے باہر ہو، جس میں کوئی ڈائمینشن نہ ہو.
جس میں کوئی جو ہے وہ زمانہ جس پہ نہ آئے. ہم ایسی کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے دماغ میں یہ قوت نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا تصور کریں جو زمان اور مکان، اسپیس اور ٹائم سے بیانڈ ہے. ہم اس کنسپٹ کو سوچ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈائمینشن ہے ہی نہیں ہے کہ ہم لامکان یعنی کسی چیز کو جو بیانڈ اسپیس ہے، ٹائم ہے، ہم اس کو سوچ سکیں. یہ ہمارے پاس جو ہے، ہماری عقل کے پاس یہ قوت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم جب بھی کچھ سوچیں گے وہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی مکان میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے زمان اور مکان کیوں باہر ہے؟ سیدھی سی بات، یعنی اس کا باہر ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ خالق ہے. وہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے. جب یہ زمان بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، جنت، دوزخ، زمین، سیارے، ستارے، یونیورس، گلیکسی، سولر سسٹم، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. اس لیے کہ زمان بھی مخلوق ہے اور مکان بھی مخلوق ہے، اور یہ دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ ازل میں تھا، ازل میں نہ مکان تھا نہ زمان تھا. اللہ ازل میں تھا، نہ ازل میں جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ لوح، نہ کرسی، نہ قلم، نہ عرش، نہ. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں. اس لیے کہ عرش کو تو اللہ نے بنایا نا. ظاہر سی بات ہے عرش جو ہے وہ ازلی نہیں ہے. عرش کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جب نہیں بنایا تھا تو کہاں تھا؟ جہاں تھا وہیں آج بھی ہے. بلکہ اس کے لیے جہاں اور کہاں اور تہاں کا یہ لفظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش کو بنانے والا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ عرش پر مستوی کا یہ مفہوم سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بالکل اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. لیس کمثلہ شیء. تو ہمارے اس کی ذات، اس کی صفات کسی بھی انسانی ذات و صفات سے بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص میں ہے کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی طرح نہیں ہے. جو بھی آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف. اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی بلند جو ہے مثال ہے زمین و آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ قدرت والا اور حکمت والا ہے. یعنی بے مثال ذات میں، صفات میں، افعال میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اپنی صفات میں بے مثال ہے، اپنے اعمال میں بے مثال ہے، اپنے افعال میں بے مثال ہے. مخلوق سے جو جو برابری کی بات ہوتی ہے، کیا میں دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتا ہے، مگر ہمارا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا صرف لفظ میں مساوات ہے. مگر حقیقت جو ہے ہماری رویت کی حقیقت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بصیر ہونے کی حقیقت جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اب ہم کو بتانے کے لیے تو اور کوئی راستہ نہیں کہ بتایا جائے کہ جس چیز کو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھنے کو جانتے ہیں، سننے کو جانتے ہیں، تو انہی چیزوں سے ہم کو بتایا جائے. مگر یہ سمجھنا کہ اگر ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آنکھ مانے، اگر ہم کان سے سنتے ہیں تو معاذ اللہ اللہ کے لیے بھی کان مانے، یہ بالکل اسلامی عقیدے کے متغیر ہے، کنٹراڈکٹ کرتا ہے اسلامی عقیدے سے. لہٰذا یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے. لہذا قرآن کریم میں جو بھی ایسی آیتیں ہیں جن سے بظاہر مثلیت پتہ چلتی ہے تو وہ ساری آیتیں جو ہے وہ متشابہات میں سے ہیں، اور جو مناسب تعویل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن عربی میں اترا ہے، عربی زبان میں میٹافر اور مجاز کا استعمال ہے، تو وہ تمام آیتوں کو ہم مانے مجازی پر لیں گے، ہم انہیں میٹافر مانیں گے. کہ اگر ہم یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس کا مطلب اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں عام طور میں اللہ ہر جگہ ہے. جگہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی. تو جو انسان اپنے کوئی اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کیسے داخل ہو، اپنے مخلوق میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہ تصور ہی غلط ہے. اگر کوئی بولتا ہے ہم اس کو اسلام سے باہر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم، اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے ہر جگہ پر جو ہے وہ حاوی ہے.
اللہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے، اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ معنی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی یہ مانتا ہے جیسے کہ ہم کسی مکان میں ہوتے ہیں ویسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ اسلامی عقیدے کے منافی ہے، بلکہ علماء نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ لیسا کمثلہ شیء، ہم انسان مخلوق جو ہے وہ مکان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کے مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، دیئر از نتھنگ لائک۔ اگر ہم مکان میں رہتے ہیں تو ہم نہیں، اللہ ہماری مثل نہیں ہے، وہ مکان میں نہیں رہتا۔ ہم کسی زمانے میں رہتے ہیں، دیئر از نتھنگ لائک ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے میں نہیں، بلکہ زمین اور آسمان جو ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ شعیب صاحب، جی یہ سر۔ ہم نے دو عقیدے پڑھے ہیں، میں انشاءاللہ اگر آئندہ مجلس ہوئی تو میں اسے تیز کرنے کی کوشش کروں گا، مگر کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی سوال ہو، ہم نے دو عقیدہ پڑھا ہے۔ پہلا، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ از ون وداؤٹ اینی پارٹنر، اور دوسرا ہے پڑھا ہے ولا شیء مثلہ، کوئی شے اس کی مثال نہیں، از میچ لیس، ایگزامپلر۔ یہیں پر ہم توقف کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اس دونوں عقیدے سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پارٹیسپینٹ آپ اپنے جو کوشچنس ہیں نا آپ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے انمیوٹ کا آپشن بھی آپ لوگ کو دے دیا ہے، اگر آپ ڈائریکٹلی انمیوٹ کر کے اگر سر سے بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ پلیز انشور کہ ڈسپلن سے ہم لوگ بات کریں، ون بائی ون۔ اگر کوئی انمیوٹ کر کے سر سے ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہتا ہے آپ کر سکتے ہیں وہ۔ السلام علیکم وعلیکم حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں محمد حسین ممبئی سے بول رہا ہوں۔ جی جی، سب سے پہلے جزاک اللہ خیر، بہت ہی شاندار آپ کا جی جو ہے بیان رہا جو ہے، اور الحمدللہ اللہ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کی توفیق بھی دے۔ تو ایک آپ نے اس میں یہ کہے تھے کہ ہر چیز کے لیے